नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफ़द व मुराफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सैयदना ज़ैद बिन हारिसा हिब्बुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, बिलवेड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको ज़ैद अल हिब इब्न हारिसा भी कहा जाता है और इसी कॉन्टेक्स्ट में इनके बेटे उसामा बिन ज़ैद को हिब्बुन नबी कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलवेड बेटे। और उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु का भी लक़ब हिब्बुन नबी भी पता चलता है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे और बहुत अजीज थे। इनका पूरा नाम ज़ैद बिन हारिसा बिन शराहील या शरहबील बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन इमराउल कैस है और इनके वालिद का नाम हारिसा और वालिदा का नाम सौदा बिनते सालबा है। ये बनु कल्ब के थे जो कि एक जो अरब कबीला है, जिस तरह कुरैश और कुरैश की आगे शाखें हैं ना, इसी तरह कबीला कुदाआ था, काफ दौद अलिफ ऐन हा कुदाआ, उसकी सब ट्राइब थी बनु कल्ब, जिस तरह से कि कुरैश के आगे से बनु हाशिम और बनु अब्द मनाफ वगैरह थे। तो इनकी वालिदा जो है ये कबीला तय की एक शाख मान से, बनी मान से उनका ताल्लुक था। ज़ैद बिन हारिसा एक मर्तबा अपनी वालिदा के साथ अपने ननिहाल गए और वहां पर जिस तरह से कि अरबों में ट्राइबल रेड्स हुआ करते थे, तो एक और कबीला था बनु कैन, जिसके बारे में आता है कि ये इंतहाई जैसे बारबेरियन किस्म के लोग होते हैं ना, उस तरह के ये लोग थे। हर वक्त की डाका जनी, हर वक्त की राहजनी, हर वक्त के ट्राइबल रेड्स और लोगों को अगवा करना, और ये सारा इनका काम था। ये कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमान हुआ है बहरहाल। तो बनु कैन के लोगों ने बनी मान के लोगों पर ट्राइबल रेड किया, वहां पर उन्होंने प्लंडरिंग की, लूटमार की। और बाज जो हैं हिस्टोरियंस वो ये लिखते हैं कि अरब अपने जैसे अरबों पर अगर डाकाजनी वगैरह किया करते थे ना, तो बहरहाल उनको कैदी नहीं बनाते थे और उनको गुलाम नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ इस केस में उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को देखा और उनको ये समझ आई कि ये कबीला बनु कल्ब का है, ये बनी मान में आए हुए थे। तो उनकी कोई रंजिश थी, ग्रीवेंस थी, वल्लाहु आलम क्या था, लेकिन बहरहाल ज़ैद बिन हारिसा अपनी वालिदा के साथ सो रहे थे और उनको वहां से उठाया और लाके मक्का में बाजार उक्काज में 400 दिरहम में इनको बेच दिया। कहते हैं कि इनकी जो कहानी है वो ऐसे है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हो, कि उनको कुएं से निकाला गया और फिर उनको ले जाकर मिस्र की मंडी में बेचा गया, और वहां से ही उनकी किसके घर में वो पहुंचे, किसने उनको खरीदा, वहीं से उनकी सारी जिंदगी की जो एक पटड़ी है वो चेंज हुई। तो बिल्कुल इसी तरह से ज़ैद बिन हारिसा कैसे गुलाम बने, किस तरह अपेरेंटली अब कितना बड़ा इनके साथ एक जुल्म भी हुआ है, लेकिन वही चीज उनके लिए कितनी बाइसे खैर बनी है आगे चलकर। बहरहाल इनको हकीम बिन हिजाम बिन खुवैलिद, तो ये कौन हुए, खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे, हकीम बिन हिजाम ने खरीदा। और कहा जाता है कि बाज लोगों ने कहा है कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के कहने पर खरीदा था कि मुझे कोई एक गुलाम ला दो या कोई खरीद के ला दो, और या फिर इन्होंने खुद फैसला किया, वल्लाहु आलम। लेकिन 400 दिरहम में उनको खरीद कर और खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खदीजा रदियल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो उन्होंने ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु को आपके लिए हिबा कर दिया। मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन जो है कि ज़ैद बिन हारिसा की जो उम्र है
یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اسے 10 سال چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور آپ کی شادی ہوئی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو زید اس وقت 15 سال کے تھے. اور بعض نے کہا ہے کہ 10 سے 12 یا 15 سال کا ایج ڈفرنس تھا. بہرحال اتنا ایگزیکٹ تو ظاہر ہے کہ ہم اب ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رہنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے. زید رضی اللہ عنہ کا جو حلیہ مبارک ہے وہ آپ لوگوں نے وہ مووی میسج دیکھی ہوگی. ویسے بات یہ ہے کہ اس مووی کو اتنا دیکھنا چاہیے نہیں. اس کے اندر سٹل کچھ میسیجز ایسے ہیں کہ جو بالکل اسلام کے اس میں نہیں ہے، ہماری ہسٹری کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس سے بلکہ کچھ عقیدے میں ایشوز بھی آ سکتے ہیں. بہرحال اس میں جس طرح دکھائے ہوئے ہیں اس طرح کے نہیں تھے. زید رضی اللہ عنہ ڈارک کمپلیکشن کے تھے اور شارٹ سٹیچر تھا. بہرحال ہوا یہ کہ زید رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے اب حارثہ کا برا حال تھا رو رو کے. زید رضی اللہ عنہ کے والدین بہت پریشان تھے اور تاریخ میں اس کی زید کے لیے جو باپ کی زید کے لیے جو آہ و بکا ہے اور جو پوئٹری یہ لوگ کہا کرتے تھے، اور وہ باہر نکلتا، وہ ادھر کہیں جاتا، کہیں خبر ملتی وہاں پہنچتا، ہر جگہ ڈھونڈتا. اور ان کا جو ایک مرثیہ قسم کا جو پوئٹری ہے وہ ان کی ریکارڈڈ ہے ہسٹری میں. مثلاً وہ کہتے ہیں بقیت علی زید ولم ادری ما فعل، کہ میں زید پر روتا ہوں اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، بنی کیا. احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل، کیا وہ زندہ ہے اور کیا میں امید رکھوں کہ وہ واپس کبھی لوٹے گا یا کہ اس کو موت آ گئی ہے. تو کچھ تو مجھے پتہ چلے. یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے بلاوڈ کا یا ان کے پیاروں کا بنا کیا. آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا دھیان میں اگر لائیں کہ ہمارے ہاں جو یہ مسنگ پرسنز والی ساری چیز ہے کہ گھر والوں کا کیا حشر ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو کس حال میں ہے، کیسا کیسا وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس لحاظ سے بعض اوقات موت بہت بڑا انسان کو ایک سکون دے دیتی ہے، وہ ایک بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آ کے. تو وہ یہی ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتا کہ کبھی وہ آئے گا یا وہ کبھی نہیں آئے گا. پھر وہ کہتے ہیں مگر واللہ مجھے معلوم نہیں، اگرچہ میں تلاش میں ہوں کہ آیا تجھے سطح زمین کھا گئی یا پہاڑ کھا گیا. اے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کسی وقت تو واپس بھی ملے گا یا نہیں. میں یہ جان لیتا تو دنیا بھر کے بدلے تیری واپسی کو کافی سمجھتا. اور پھر کہتے ہیں آفتاب اپنے طلوع کے وقت مجھے زید کی یاد دلاتا ہے اور اس کی یاد سامنے آ جاتی ہے جب تاریکی شب قریب ہوتی ہے. اور اس طرح کا ایک لمبا مرثیہ ہے کہ جو انہوں نے کہا. اب کچھ سال گزر گئے اور ان سالوں میں بہت محبت اور بہت انس ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید بن حارثہ کو ایک دوسرے کے ساتھ. کچھ سال گزرنے کے بعد قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگ مکہ آئے اور وہاں انہوں نے طواف کے دوران زید کو دیکھا رضی اللہ عنہ. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں اور انہوں نے ان کو پہچان لیا زید کو، اور زید رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو پہچان لیا. بہرحال پھر وہ واپس بنو کلب کے لوگ جو ہیں وہ واپس اپنے قبیلے میں گئے اور یہ قریب نہیں تھا مکہ سے، فار آف تھا. تو انہوں نے جا کر حارثہ کو بتایا تو وہ بہت ظاہر ہے خوش ہوئے اور اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور آ گئے لینے کے لیے ان کو زید بن حارثہ کو. تو مکہ پہنچ کر تو انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب کا پوتا، عبد المطلب گرینڈ سن، وہ کدھر ہے. تو اس سے یہ ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک مشہور تھا نا، کیونکہ بنو کلب کے لوگوں نے واپس جا کے بتایا کہ محمد بن عبداللہ کے پاس ہے. حالانکہ عبد المطلب نے تو کوئی تقریباً 30 پوتے چھوڑے تھے، لیکن جو ایک ہستی نون تھی نا ایز عبد المطلب گرینڈ سن، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی پالا ہی انہوں نے تھا اور وہی باپ کی حیثیت سے بھی تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حنین کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن عبد المطلب. تو بہرحال انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ عبد المطلب کا پوتا کدھر ہے، تو انہوں نے کہا ادھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم کے اندر تھے. تو یہ لوگ آئے اور آ کے
اور فدیہ لائے کافی، جو ان کے افورڈ کرتے تھے وہ لے کر آئے، اور آ کے تو بہت جیسے ایک خوشامدانہ اور ایک منت والا انداز ہوتا ہے نا، تو کہنے لگے اے فرزند عبداللہ و عبد المطلب، اے فرزند ہاشم، اور اے اپنی قوم کے سردار کے فرزند، تم لوگ اہل حرم ہو، اس کے ہمسائے ہو، اس کے بیت کے پاس ہو، غمگین کو غم سے چھڑاتے ہو اور اسیر کو کھلاتے ہو۔ یہ تعریفیں بنی ہاشم کی تھیں ہی تھیں، ہاشم خود بھی ایسے ہی تھے، اور آگے سے جو بنی ہاشم سارے تھے نا، ان کے اندر یہ چیز تھی ہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو پروفٹ ہوڈ سے پہلے بھی بدرجہ اتم تھی، اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی سے، جو انہوں نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، کیونکہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا اور بے آسرا لوگوں کے لیے کما کر لاتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس اپنے بیٹے کے معاملے میں آئے ہیں جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا تم ہم پر احسان کرو اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کرو، ہم فدیے میں آپ کی قدر کریں گے، یعنی کوئی کم نہیں دیں گے، ہم آپ کو بہت دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا زید بن حارثہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی اور صورت پر بھی راضی ہو جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا فدیے کی یعنی کوئی بات نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اسے اختیار دے دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے تمہارا ہے، لے جاؤ اس کو، اور اگر وہ مجھے اختیار کریں زید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں تھا کہ زید از ناٹ گوئنگ، تو پھر میں واللہ ایسا نہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرے اور اسے میں کسی اور کو دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں نصف سے زائد دے دیا، یعنی آپ نے تو ہمیں یعنی بڑھ چڑھ کے دے دیا ہے، کہ زید ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ نہ کہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ جانا ہے، اور آپ نے تو بڑا ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور دیکھیں کہ وہ باپ ہے لیکن اس وقت کا جو سارا کلچر تھا نا سلیوری والا، اس کے تحت وہ لے کے نہیں جا سکتا کہ میرا بیٹا ہے اور چلو میں لے کے جا رہا ہوں، وہ اب پراپرٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کوئی منت ترلا ہی کرنا تھا، چاہے وہ لیگل فادر ہیں۔ تو زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کون ہیں یہ دونوں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اچھا ایسے سوچئے کہ کتنا ویسے اس وقت یہ ایک ایموشنل اور ایک سین ہوگا، اور ضرور ظاہر ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کے اندر بھی محبت اٹھی ہوگی، جاگی ہوگی، ملے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم جانتے ہو، اور میں نے جس طرح تمہارے ساتھ میں رہ رہا ہوں اس کو بھی تم نے دیکھا ہوا ہے، پھر یا مجھے اختیار کر لو یا ان دونوں کو اختیار کر لو۔ تو زید نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ آپ پر کسی اور کو اختیار کروں، آپ بجائے میرے ماں باپ کے ہیں، میں نے آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب وہ دونوں بہت اپسیٹ بھی ہوئے، اینڈ رائٹ فلی سو، اور انہوں نے کہا کہ زید تم پر افسوس ہے، تم غلامی کو آزادی پر اور اپنے باپ اور چچا اور گھر والوں پر ترجیح دیتے ہو۔ اب ان کو یہ تھا کہ مطلب اس کا سٹیٹس، اس کا سوشل سٹیٹس کتنا نیچے چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ان کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں ایسا نہیں ہوں کہ کبھی کسی اور کو ان کے اوپر ترجیح دوں۔ اب وہ ساری اس کی باپ کی بات بھی سنی، جس کو یہ تھا کہ میرا بیٹا اور غلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر زید رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن بھی دیکھا، تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ عربوں کی ایک رسم تھی، اور وہ ریئر تھی، وہ کم تھی، لیکن یہ ہوا کرتی تھی، اور اس کو کہتے تھے تبنی۔ اور تبنی یہ ہوتا ہے، یہ چیز لیٹر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے کوشش ہجرہ سے کچھ دیر پہلے، اور وہ یہ تھی کہ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کے ایک کسی انسان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لے اور کہے یہ میرا بیٹا ہے، اور بالکل بلڈ سن کی طرح یہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو حجر اسود کے پاس لے گئے اور تبنی کیا، اور فرمایا اے حاضرین گواہ رہو
اور یہی طریقہ تھا اس وقت کا اعلان کرنے کا کہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، وہ میرا وارث ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے وراثت پائیں گے، تو یہ اب قریشی ہیں، یہ اب میرے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ زید بن محمد ہے تو یہ زید بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہو گئے اب، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا. اور یہ جب واقعہ باپ اور چچا نے دیکھا تو پھر ان کو کیا چاہیے تھا، ایک دم غلامی سے بیٹا ایلیویٹ ہو کر تو عبد المطلب کا گریٹ گرینڈ سن بن گیا ہے. تو وہ ان کو یہ تھا کہ بس پھر ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اب اس ہسٹری میں تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا، لیکن واللہ عالم کہ والدہ آئی ہوں، ملی ہوں، یا کوئی جو بھی واقعات ہوئے ہوں، واللہ عالم. لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پریزنس ہے وہ سیرہ میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہے. تو یہ قبل از نبوت کا واقعہ ہے، اور یہ چیز چلی ہے تقریباً سن 5 ہجری تک، اس لیے کہ اس وقت پھر سورۃ الاحزاب نازل ہوئی جس میں حکم ہوا کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے ہی پکارو، یہ جو لے پالک بیٹے ہیں. اور اس کی ساری تھوڑی ڈیٹیل آگے آئے گی بھی صحیح، اور آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں نا، وہ بچے تھے جب یہ سب ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے یہ زید بن محمد بن چکے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی ان آیات کے نزول کے بعد چلا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہیں. تو یہ اتنا وہ تھا کہ کوئی پھر اس کے بعد مڑ کے ان کو جتاتا نہیں تھا کہ آپ کسی اور قبیلے کے ہیں یا آپ قبیلہ قریش سے نہیں ہیں وغیرہ. تو پھر جب یہ آیات اتری ادعوہم لآبائہم، تو اس وقت پھر کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر زید بن محمد سے یہ دوبارہ زید بن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے. اور ایک صحابی ہیں جو مقداد بن اسود کہلاتے تھے، اور بعد میں کیونکہ اس کے یہ متبنی تھے الاسود کے، پھر یہ مقداد بن عمر کہلانے لگے اس آیت کے بعد. یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا ذکر نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا ہے. سورۃ الاحزاب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا فلما قضا زید، جب زید اپنی حاجت پوری کر چکے ان خاتون سے تو ہم نے ان کو تمہارے نکاح میں دے دیا. تو یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ اب اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے وہ اب زید آپ کہتے ہیں اٹس اے ورڈ آف قرآن، تو قرآن کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں آپ کو؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ آنر اللہ تعالیٰ نے زید رضی اللہ عنہ کو دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اذ یقول لصاحبہ کہا ہے، انڈائریکٹلی کہا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا نام نہیں ہے. یہ واحد ہیں کہ جن کا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر 37 الاحزاب قرآن میں لیا ہے. یا کچھ صحابہ کے کوسچنز بھی آنسر ہوئے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سب صحابہ کے سوالات تھے نا، لیکن بائی نیم کوئی صحابی جو ہے نا وہ نہیں ایڈریس ہوئے سوائے ان کے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. بہرحال زید رضی اللہ عنہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہی زید بن حارثہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی طائف بھی تشریف لے گئے تھے. پیدل گئے تھے آپ، اور پیدل جانے کا ایک مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل مکہ کو بالکل پتہ نہ چلے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں یا ہمارا کوئی پرپز ہے. سواری اور سامان کے ساتھ نکلتے تو انہوں نے چوکنے ہو جانا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے. اور طائف میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو ایک اتنا پینفل واقعہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جواب دیے گئے، اور کس طرح سے پھر وہاں کے بچے اور آدمی اور عباش اور وہ سب تقریباً جو بعض لوگ کہتے ہیں 15 میل تک آپ کو ٹارچر کیا گیا ہے. آپ کے جہاں آپ چل رہے تھے اس راستے پر دونوں طرف لائنیں بنا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے، آپ کا خون نکلتا، یہاں تک کہ جوتوں میں خون بھر گیا، آپ گرتے، وہ آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتے، اور زید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، عینی شاہد تھے اس ساری چیز کے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ بھی کرتے تھے، یہ بھی بعض جگہ پہ آتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں وہ سارا واقعہ کہ کس طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے ہیں. وہ جو جگہ ہے نا قرن المنازل، جب میں پہنچا تو ذرا مجھے ہوش آیا، تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام اور آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ آیا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو تقریباً 15 میل دور ہے. تو یہ اتنی دور کا لگاتار پیدل چلنا اور یہ سارے پتھر کھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور آپ جب تشریف لے گئے مکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں اس وقت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، رقیہ جا چکی ہیں حبشہ، اور زینب رضی اللہ عنہ وہ جو ہے ابو العاص ابن الربیع اس کے عقد میں ہے، اور وہ وہیں رہی ہیں مکہ میں فی الحال. تو یہ بچیاں اور سودا رضی اللہ عنہ اور ام ایمن، یہ ان کے ساتھ زید بن حارثہ ان کو لے کر تو بعد میں ہجرت کر کے تو مدینہ آئے ہیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تھی. جب ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو، تو ہم نے بات کی تھی کہ مواخات ہوئی تھی مکہ میں زید بن حارثہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی، اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے وہ بھی دیے تھے، اپنی وصیت وغیرہ بھی انہی کو دیتے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی کنورژن کے بارے میں بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ the very first male جس نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ تھے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے کیونکہ گھر کے اندر تھے. انڈاؤٹڈلی جو ہیومن بینگ، جو بندہ سب سے پہلے مسلمان ہوا ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس ساری چیز کے اندر جو تطبیق کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ مردوں میں، آزاد مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں یا آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے فرمایا کہ اے زید، تم میرے مولا ہو اور مجھ سے ہو، میری طرف ہو اور ساری قوم سے زیادہ مجھے محبوب ہو. برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی حدیث، وہ یاد ہوگی آپ کو، پچھلے ہفتے کی تھی، کہ وہ جو بچی عمارہ جو ہے وہ بھاگی ہوئی آ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بچی جعفر کو دی. زید بھی لینا چاہتے تھے کہ حمزہ میرے بھائی تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، اور زید پست قد اور نہایت تیز گندم گو تھے، ناک چپٹی تھی، اور ان کی کنیت ابو اسامہ تھی. پھر انہوں نے متعدد نکاح کیے ہیں. ایک نکاح ان کا ہوا ہے ام ایمن رضی اللہ عنہا سے. اب گھر کے اندر ہی ہے نا، ام ایمن بھی ادھر ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد. پریکٹیکلی ایک عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریز کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے وہ ام ایمن رضی اللہ عنہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، جس راستے میں پھر والدہ کا انتقال ہوتا ہے، تو ام ایمن ہی تو تھی. ایک ام ایمن تھی اور ایک یہ بچہ تھا 6 سال کا، اور انہوں نے ان کو آمنہ کو دفن کیا اور پھر ام ایمن لے کر تو مکہ پہنچی ہیں. اور یہ حبشیہ تھی، ایبسینیا سے تھی، اور لانڈی تھی، حبشیہ تھی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو خاتون جنت سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو جو کوئی خاتون جنت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ام ایمن سے نکاح کر لے. تو زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا، اور اسی شادی سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے ہیں. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈاؤٹڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہی محبوب تھے جتنے حسن اور حسین محبوب تھے. اتنی ہی محبت اور اتنی ہی چاہت گھر میں اسامہ کے ساتھ کی جاتی جتنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی کی جاتی تھی. پھر اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اور متعدد شادیاں بھی کی ہیں، جن سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ زید بن محمد ہی سمجھے جاتے تھے. اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تھا، آپ بنو ہاشم سے تھے، آپ عبد المطلب کے گرینڈ سن تھے. عقبہ بن ابی معیط، آپ کو یاد ہوگا بدترین دشمن اسلام جو کہ بدر میں مارا گیا، پھر اس کی بیٹی ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط جو سب سے پہلے ہجرت کر کے حدیبیہ کے بعد آئی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ہے کہ عورتیں ہم نہیں واپس کریں گے. یہ جب آئی ہیں نا مدینہ تو ان سے بھی نکاح ہوا ہے زید بن حارثہ کا، اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رقیہ رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد ابو لہب کی، بعض نے کہا ہے کہ ابو لہب کی بیٹی فاختہ سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس وقت انہوں نے طلاق دی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی اپنے 2 بیٹوں سے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ خاتون اور تھی، ابو لہب کی ایک اور بیٹی تھی درہ بنت ابو لہب جو کہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، اور ان سے بھی ان کا نکاح ہوا تھا، واللہ عالم. اور پھر اسی طرح سے زبیر بن عوام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کے بیٹے ہیں، تو ان کی بہن ہند بنت العوام سے بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا ہے. لیکن جو بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ بلوغت کو نہیں پہنچی، اور آپ کی نسل جو چلی ہے وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہی چلی ہے. غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تھے، سوائے اس وقت کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے مدینہ کا انچارج بنا کر چھوڑ کر جاتے تھے. مثلا مریسی میں ساتھ نہیں تھے. مریسی وہ غزوہ ہے جس میں وہ سارا منافقین نے وہ کھیل کھیلا اور واقع افک ہوا، تو یہ ساتھ نہیں تھے، یہ مدینہ میں تھے اس وقت. بدر اور احد میں حاضر تھے، اور مریسی کے وقت مدینے پر خلیفہ تھے. خندق، حدیبیہ، خیبر میں حاضر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اندازوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا. پھر اسی طرح سے 7 سرایا میں گئے ہیں. سریہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ معرکہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکسپیڈیشن بھیجی، یہ رادر چھوٹی ہوتی تھی غزوات سے، اور جس میں آپ بنفس نفیس خود تشریف نہیں لے کر جاتے تھے، وہ سریہ کہلاتی تھی. تو جب بھی کسی سریہ میں زید رضی اللہ عنہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر ہی مقرر کرتے. He was always the leader. He was always the commander. جہاں یہ ساتھ ہے تو پھر یہ کمانڈر ہی ہوا کرتے تھے. اور اس میں بہت سے سرایا ہیں. ابو سفیان کے اگینسٹ بھی ہوا ایک قافلے کا. پھر اسی طرح سے جو سریہ العیس ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع جو ہیں وہ پھر گھر کے آئے ہیں، اور وہ بھی زید رضی اللہ عنہ کمانڈ کر رہے تھے. اور اسی طرح سے ایک اور سریہ جو کہ کافی وہ تھا سینسیٹیو، وہ سریہ ام قرفہ تھا. ام قرفہ ایک عورت تھی جو کہ انتہائی بغض رکھتی تھی اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کئی اس کے بیٹے تھے، اور ہر کسی کو اس نے تیار کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا، انہوں نے ان سب کو قتل کیا، ام قرفہ کو بھی ختم کیا، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن 9 ہجری میں سریہ بھیجا ہے، اور وہ ہے سریہ مؤتہ. اور اس کو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، اس سے پہلے ہم وہ بات کر لیتے ہیں، یہ تو آخری بات ہے نا. سریہ مؤتہ سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں زید رضی اللہ عنہ کے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کی. اس نکاح کے لیے سورۃ الاحزاب میں متعدد آیات نازل ہوئی ہیں. مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈریے اور آپ لوگوں سے مت ڈریے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا فیصلہ کر دے اور اس کا رسول ایک بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے پاس اپنا کوئی اختیار باقی رہ جائے. پھر اسی طرح سے متبنی جو بیٹے ہیں ان کو لے پالک بیٹے کو
اس کا حکم ہو گیا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے 2 باپ نہیں بنائے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اڈاپشن اسلام میں حرام ہے تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. اڈاپشن کے اسلام نے کچھ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز رکھی ہوئی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ان پابندیوں کے ساتھ آپ ایک یتیم بچہ، ایک لاوارث بے آسرا بچہ، کسی طرح کا بھی ابینڈنڈ بچہ آپ اپنے گھر میں لائیں، اس کو اپنے گھر والے بچوں کی طرح ٹریٹ کریں، اس کو پالیں، اسے عزت دیں، اس کی عزت نفس کا خیال کریں، اسے سوسائٹی کا ایک کارآمد انسان بنائیں. اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال اس کے کچھ چیکس لگے ہوئے ہیں، ان چیکس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے ہی پکارنا چاہیے. تو یہ ساری جو تمہید ہے یہ اس بات کی تھی کہ نمبر 1، زید رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے کرایا. یہاں تھوڑا سا میرا دماغ چکرایا ہے کہ مجھے ان ٹوٹل آنیسٹی مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے بھی ہوا ہے، ابو لہب کی بیٹی سے بھی ہوا ہے، زبیر بن عوام کی بہن سے بھی ہوا ہے. تو یہ لاجک کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور سیدہ زینب جو ہے وہ ایک سیدہ تھیں اور ایک اونچے قبیلے سے تھیں، تو پھر کیا یہ ریزن تھا؟ تو مجھے اس بات کی آنیسٹلی سمجھ نہیں آئی کہ پھر باقی خواتین کو یہ ایشو کیوں نہ ہوا یا ان کے گھر والوں کو یہ ایشو کیوں نہ ہوا. بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھیں اور وہ قدیم الاسلام تھیں، وہ ہجرت کر کے پورا گھرانہ یہ آیا اور ان کی تبن ان کو میلان نہیں تھا، یہ نہیں کرنا چاہتی تھیں، ان کو یہ فیکٹرز میٹر کرتے تھے. اور یہ بھی بات جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کو اگر کوئی اس طرح کا فیکٹر، لکس کا فیکٹر، فیملی بیک گراؤنڈ کا فیکٹر میٹر کرتا ہے تو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چاہے لڑکی کو میٹر کر رہا ہے اور چاہے وہ اس کے پیرنٹس کو میٹر کر رہا ہے. اگر کوئی جنوینلی کسی کو کوئی اس طرح کی چیز میٹر کر رہی ہے اور وہ انکار کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ، میں پرسنلی اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ بہت مجبور کر کے اور دھکے دے دے کے لڑکیوں کو گھر سے کسی ایک گھر میں بھیجا جائے جہاں وہ چاہتی نہ ہو، جہاں ان کا میلان نہ ہو. یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر لڑکی کہیں اور چاہتی ہے تو ادھر انکار کر رہی ہے. لڑکیاں بعض اوقات بالکل میلان نہیں رکھتی ہوتی اور اس چیز کا بعض اوقات پھر بعد میں نتیجہ اتنا کوئی اچھا نہیں بھی بعض اوقات نکلتا. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پروو کرنا تھا نا، یہاں کچھ پروو کرنا تھا. زینب رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی. زید اور زینب دونوں ہی ایک دوسرے سے کبھی قریب نہیں آئے اور یہ بنی نہیں، تقریباً 1 سال یہ شادی چلی ہے. اور اس دوران بھی زید رضی اللہ عنہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زینب کو اپنے پاس ہی رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم اس بات کو چھپانا چاہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ جب زید اس سے اپنی ضرورت پوری کر چکا، حاجت پوری کر چکا، یعنی کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہا، کوئی انٹرسٹ ایموشنل فزیکل کچھ رہا ہی نہیں، تو ہم نے اس عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیا. وہ نکاح ہو گیا، وہ زمین پہ ہوا ہی نہیں، ولیمہ ہوا ہے. تو یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ظاہر ہے کہ ایک آنر بھی تھا. تو ان کے تھرو یہ جو اڈاپٹڈ سن کو بلڈ سن کے ساتھ ایکویٹ کرنے والی رسم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے. اس کو ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد کو پہلے زید بن حارثہ ڈکلیئر کیا اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کے بعد زید بن حارثہ کی طلاق دی ہوئی جو خاتون ہے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا یہاں پر ان کے لیے، اس کو آپ آنر بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو اگر یاد ہو سیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دے کر زید بن حارثہ کو بھیجا تھا زینب رضی اللہ عنہا کے گھر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کوئی خمیر شدہ آٹے کے اوپر کپڑا ڈال رہی تھی اور میرا دل ان کی ہیبت اور روب سے بھر گیا اور میں نظر اٹھا کے ان کو دیکھ نہ سکا اور میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، اور پھر میں نے ان سے کہا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرسٹ دیکھیں جو ان کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ بھی ایمان اور تقوی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. زینب رضی اللہ عنہ کے ایمان اور تقوی کی گواہی کون دیتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، جو سوکن ہے، جو سب سے بڑی ایک ہو سکتی ہے ایک رشتہ کہ جس میں کوئی جیلسی ہوتی ہو، اور اس کی جیلسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ ایکسیپٹ کیا ہے، اس رشتے کی جیلسی کو، کہ کوئی نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سب سے زیادہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو مجھ سے میری ہمسری کا دعویٰ کرتی تھی، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ رائٹ فلی کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت زیادہ تھی، ورنہ جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں کسی صورت زینب رضی اللہ عنہ کسی سے کم نہیں تھی، اور سب سے زیادہ وہ میری برابری کا دعویٰ کرتی تھیں. اور اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ مومنہ تھیں، وہ متقی تھیں، وہ روزے رکھتی تھیں، اور وہ بہت زیادہ صدقہ دیتی تھیں. اور پھر سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. پھر ہوا ہے سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بھیجا ہے لشکر، اور یہ آپ نے بھیجا ہے رومنز کی طرف. اور اس سے پہلے سارے جتنے بھی غزوات ہیں، سرایا ہیں، وہ عربز میں ہی ہوئے ہیں. یہ پہلا تھا کہ جو نان عربز اور بیزنٹینز جو بازنطینی تھے، جو عرب کرسچنز تھے، اور یہ بہت زیادہ ہمدردی رکھا کرتے تھے رومنز کے ساتھ، کیونکہ رومنز بھی کرسچن اقوام تھی، کرسچن تھے. تو اس طرف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا، اور اس کو غزوہ کہتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے. اس کی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں بہت سے اکابر صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی در صحابی در صحابی آپ نے 3 لوگوں کو امیر بنایا، اسی لیے اس کو جیش الامراء بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ امیروں والا لشکر. اور اسی طرح سے دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن حارثہ شہید ہوئے ہیں تو آپ کو ادھر مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے وہ کروائی، اور آپ نے یہاں پر لوگوں کو بتایا قتل زید، پھر فرمایا قتل جعفر، قتل عبداللہ بن رواحہ، اور آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھیں. اور اس لیے بھی اس کو غزوہ کا نام دیا جاتا ہے واللہ عالم، لیکن اس کو بہت سے لوگوں نے غزوہ موتا ہی لکھا ہے. اور اس میں ایک اور سیرہ میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک یہودی عالم ریبا جو تھا نا وہ پاس تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر کہہ رہے تھے کہ زید امیر ہے، زید شہید ہوئے تو جعفر شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ. تو ایک یہودی عالم تھا، وہ سن رہا تھا، تو اس نے آ کر تو کہا زید رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ جب کوئی نبی اس طرح کا لشکر بھیجے جس میں وہ کہے یہ نہ رہے تو یہ نہ رہے تو یہ، وہ سارے نہیں رہتے، وہ نہیں رہیں گے، اس لیے بتایا جا رہا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے ڈسکریج کر رہا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو. تو انہوں نے جواب دیا تھا، مفہوم ہے اس جواب کا کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیجیں گے میں وہاں جاؤں گا. اور یہ سب سے پہلے شہید تھے غزوہ موتا کے، اور یہ پیادہ لڑ رہے تھے، امیر جو ہیں یہ پیادہ لڑ رہے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. اور ایک رومن جو سپاہی ہے وہ آیا اور اس نے نیزہ مارا ہے، آپ کے اکراس ہوا ہے اور آپ شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زید کے لیے دعائے مغفرت کرو، وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ صحیح کرتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کے قتل کی خبر معلوم ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کا حال بیان کیا
اور زید رضی اللہ عنہ سے ابتدا کی اور فرمایا اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لزید، اللہم اغفر لزید. 3 دفعہ زید بن حارثہ کے لیے دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا اللہم اغفر لجعفر، اللہم اغفر لعبداللہ بن رواحہ، اور آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہتی جا رہی تھیں. پھر تقریباً نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے گھروں کو گئے ہیں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط سے، جو زید کی بیٹی رقیہ ہیں، کچھ سالوں کی ہے وہ بچی ہے چھوٹی سی، اور وہ آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کے وہ رو رہی ہے. اتنی سینس ہے اس کو کہ میرے باپ دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پبلکلی بہت روئے ہیں اس وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مقامات ہیں، چند انسیڈنٹس ہیں جب پبلکلی شدید روئے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے زید بن حارثہ والا، ایک ہے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر، ایک ہے اپنی والدہ کی قبر پہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لا رہے تھے مدینہ سے مکہ اور آپ نے راستے میں ابوا کے مقام پر اپنی والدہ کی قبر اندر جا کر تو ڈھونڈی اور وہاں آپ روئے ہیں. تو یہ کچھ وہ ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، اتنا شدت سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوق الحبیب الی حبیبہ، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے فراق میں رونا ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث تو مروی نہیں ہے کیونکہ احادیث کی کلیکشن کا سلسلہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شروع ہوا ہے بعد میں، لیکن 2 احادیث ہیں جو کہ قبل از نبوت یا پھر وحی کے بالکل ابتدائی جو وقت ہے نا ان کی موجود ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں ان سے. اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ اسامہ بن زید، نریٹر دونوں کے اسامہ بن زید ہیں جو اپنے والد سے نریٹ کرتے، اور پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل بالکل ابتدا میں شروع ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ کیسے وضو کرنا ہے اور کیسے نماز پڑھنی ہے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نماز ویسے تو معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے نا، لیکن بالکل ابتدا میں ہی ایک دفعہ سکھا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. وہ 2 رکعت نماز تھی، وہ صبح تھی، وہ شام تھی، اس طرح کر کے تھی، لیکن آپ کے سجود اور آپ کی نمازیں تو معراج سے پہلے ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر اسی طرح سے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ان کے القاب کچھ اور بھی ہیں. الامیر الشہید النبوی، المسمى فی سورة الاحزاب، ابو اسامہ الکلبی، ثم المحمدی، سید الموالی، وحب رسول اللہ و ابو حبہ، خود بھی حب رسول اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلوڈ کے فادر بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما احب صلی اللہ علیہ وسلم الا طیبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہ کرتے تھے نہ ہی کر سکتے تھے. اچھا، ایک اور حدیث جو کہ انہی سے اسامہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، جو بتاتے ہیں زید بن حارثہ کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا اور کوئی جانور ذبح کیا گیا تھا، کوئی بکری یا کوئی جانور ذبح کیا گیا تھا بتوں کے نام پر. اس میں سے کچھ گوشت ہم نے لے لیا اور ہم جا رہے تھے اور ہمیں راستے میں زید بن عمرو بن نفیل ملے. پتہ ہے نا کون ہے یہ؟ حنفاء میں سے وہ حنفاء جو سب سے زیادہ راہ حق پر تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قیامت کے دن ایک امت کے طور پر اٹھیں گے. ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ سعید بن زید، اور وہ کیا ان کا ہے رینک؟ ون آف دی عشرہ مبشرہ ہیں. زید بن عمرو بن نفیل ملے تو ان کو انہوں نے میٹ آفر کیا، تو انہوں نے وہ میٹ، وہ گوشت کھانا سے معذرت کر لی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زید، آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان کیا یہ اینیموسٹی چل رہی ہے، کیوں یہ آپ کو پسند نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو گمراہی میں دیکھتا ہوں. میں فدق اور خیبر کے یہودیوں کے پاس گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک اللہ کی پوجا پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ شرک بھی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کی توحید جو ہے نا،
جب آپ کے دل میں راسخ ہوتی ہے نا آپ کو فوراً شرک کی پہچان کرا دیتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے آئیڈینٹیکل ٹوئنز. مجھے ایسی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں ایئرپورٹ پہ تھی لاؤنج میں, تو وہاں نا ایک لڑکی بیٹھی تھی تو میرے سے باتیں کرنے لگی. ایبٹ آباد میڈیکل کالج کی وہ طالبہ تھی, اور اس نے کہا کہ اگر آپ کل یہاں پہ ہوتی نا تو کل بھی میرے جیسی ایک لڑکی یہاں بیٹھی ہونی تھی. کہ ہم دونوں بہنیں ہاسٹل میں ایبٹ آباد میڈیکل کالج میں ہم ڈاکٹرز بن رہی ہیں, سوائے ہماری ماں کے جو ادھر گردن سے کہیں سے ہمیں پہچان لیتی ہے کہ یہ کون سی والی ہے, ہمارے والد بھی نہیں پہچان پاتے. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ایگزامپل دی ہے کہ اپنے بچوں کو بہت انسان ڈسرن کر لیتا ہے. اسی طرح توحید جس کے دل میں راسخ ہو جائے نا وہ شرک کو ڈسرن کر لیتا ہے, اس کو نظر آ جاتا ہے یہ شرک ہے. اتنی حیرت کی یہ بات ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے پاس کوئی علم نہیں ہے, اور یہ خیبر کے یہود کا بھی ان کو پرسیو ہو گیا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے, یہ کچھ کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں کر رہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا, سیریا گیا, وہاں کے میں موکس کے پاس گیا, عیسائی راہبوں کے پاس گیا, ان کو بھی میں نے ایک اللہ کی ورشپ کرتے پایا, عبادت کرتے پایا, لیکن وہ بھی ساتھ شرک کر رہے تھے. پھر شام میں سیریا میں ایک آدمی تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ صرف ایک آدمی رہ گیا ہے جو اس راستے پر ہے جس کی تم تلاش میں ہو. مجھے اس نے اس کے پاس بھیجا, میں ادھر گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. میں نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں, بیت اللہ سے آیا ہوں. تو اس نے کہا وہیں لوٹ جاؤ, وہ آنے والا جو ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کا ظہور ادھر ہی ہونا ہے. زید بن عمرو بن نفیل کو نہیں پتا تھا کہ جس بندے کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ گوشت نہیں کھانا, یہ وہی بندہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں وہ بندہ ہوں. سبحان اللہ, اللہ کی شان, کس طرح اللہ تعالی انسیڈنٹس اور سچویشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہسٹری میک کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کم معجزات ہیں ہماری زندگی میں جو یہ ہیپننگز ہیں, جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, کوئی انسان اپنی زندگی میں کچھ بھی کر رہا ہے وہ معجزہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. تو یہ دو احادیث ہیں کہ جو کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک تو مین جو زیادہ راجح رائے ہے وہ یہ ہے ان کے کمپلیکشن کے بارے میں کہ یہ ڈارک تھے. ایک اور جو ہمیں ملتی ہے نا جس سے بعض لوگوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ یہ فیئر کمپلیکشن والے تھے, اور وہ ایک حدیث ہے جسے امام احمد نے اور بخاری نے مناقب میں روایت کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قیافہ شناس تھا اور وہ ایک دفعہ آیا اور مجزز اس کا نام تھا, مجزز القائف اس کو کہتے تھے. وہ دیکھ کر, جیسے وہ ہم نے کہا تھا نا کہ وحشی نے اس بندے کے پاؤں دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ اس بچے کے پاؤں ہیں جو انفینٹ میں نے اٹھایا تھا, تو وہ دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ کون کس کی اولاد ہے. اور یہ ہوتا ہے, یہ لوگوں میں بعض میں بہت یہ سینس تیز ہوتی ہے, شارپ ہوتی ہے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ تو ظاہر ہے وہ تو اپنی ماں کی طرح وہ کہتے ہیں بالکل وہ ڈارک تھے اور اس طرح. تو مجزز نے دیکھا کہ یہ دونوں سو رہے تھے اور ان دونوں کے پاؤں باہر تھے چادر سے, تو انہوں نے کہا یہ دونوں جو ہے نا ان هذه الاقدام بعضها من بعض, یہ جو دو پاؤں ہیں نا یہ ایک دوسرے سے ہیں. تو واللہ عالم کہ یہ بات ہو سکتا ہے ڈارک پاؤں بھی تو الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں نا, لیکن بہرحال زیادہ راجح یہی ہے کہ ان کا کمپلیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک مقام ہے سیرہ میں, اس کے علاوہ جو ایک چیز بہت اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر ایک تاریخ ساز فیصلہ کر جانا اور اس وقت ڈبل مائنڈڈ نہ ہونا. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ذرا سوچ کے تو لائیں, باپ اور چچا اور کہنا میں نے نہیں جانا ساتھ, میں نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس وقت ان ایموشنل ہو کر سوچ کے اور مردم شناسی کر کے آپ ایک فیصلہ کریں
اور پھر آپ اس فیصلے کے اوپر جم جائیں. یہی زید بن حارثہ ہی رہتے اور یہ باپ کے ساتھ چلے جاتے اور قبیلہ بنو کلب میں بکریاں چراتے چراتے ختم ہو جاتے, بات ختم ہو جاتی. ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر مسلمان بھی ہو جاتے, لیکن پھر یہ زید بن حارثہ حب النبی کے نام سے یاد نہ کیے جاتے. تو ایک قربانی جب انسان دیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ this is what I have to do, پھر وہی بات ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اور پریکٹیکلی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی والدہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی طرح ان کو ریز کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کی بہنوں جیسی تھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لیٹر آن عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کا جو وظیفہ لگایا وہ مجھ سے زیادہ تھا. تو کہتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ پھر آپ نے کیا کیا نا, اسامہ کا مجھ سے زیادہ کیوں لگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عمر اس چیز کو دیکھتے ہوتے تھے, اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا. تو اس لیے اگر تمہیں کوئی اس سے پرابلم ہے تو اس کو تم اپنے پاس رکھو. آج کوئی اپنے بچے کو یہ جواب دے, آج تو اپنی اولاد آگے ہے, چاہے وہ نالائق ہے نہ اہل ہے, کوئی بھی صورتحال ہے, کوئی بھی صورتحال ہے, انسان ہر جگہ پر سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. 50+ تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے موتا میں, 52 تک ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح سوچا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 کی ایج میں سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے, تو اگر یہ 10 سال چھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, 52-53 ان کی ایج بنتی ہے. زابی نے 55 لکھی ہے جو کہ پھر ٹھیک معلوم نہیں ہوتی نا, وہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 65 کا بنا دے گی, جو تو آپ تھے ہی نہیں کبھی. غزوہ موتا میں اگر 55 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت 10+ کریں تو 65 ہوتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 سال بعد بھی 65 کے نہیں ہوئے, تو لہٰذا 55 تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتی ہے, بٹ 50+ از اوکے. اور ایک حسن اسناد کے ساتھ ایک روایت ہے کہ ابن بریدہ اپنے والد ابو بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے میرا استقبال کیا. میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ اس نے کہا انا لزید ابن حارثہ, میں زید بن حارثہ کے لیے ہوں. اور سبحان اللہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اکٹھی ہو گئی, ان دا سینس کہ دنیا میں جتنی سچی ناموری ان لوگوں کو ملی ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ ہم ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.